रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका अतैत फ़िरऔन व मलअहु ज़ीनतन व अम्वालन फ़िल हयातिद दुनिया। और मूसा ने कहा, ए हमारे परवरदिगार, तूने फ़िरऔन और उसके सरदारों को दुनिया की ज़िंदगी में बहुत साजो सामान और मालो दौलत दे रखा है। रब्बना लियुज़िल्लु अन सबीलिक, ए हमारे रब, ताकि ये तेरे रास्ते से गुमराह न कर दें। रब्बना तमिस अला अमवालिहिम वश्दुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। तो ए परवरदिगार, उनके माल को बर्बाद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे कि वो ईमान ना लाएं जब तक वो दर्दनाक अजाब को देख ना लें। तो किसी भी दुश्मन से मुकाबले के लिए इक़दामात की ज़रूरत होती है। एक ये कि वो अपनी जमात को मुनज़्ज़म और ताकतवर बनाए, और दूसरा ये कि जहाँ तक मुमकिन हो दुश्मन की जमात को कमज़ोर बनाए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम की मुट्ठी भर जमात के मुकाबले में फ़िरऔन, जो जाबिर और खुदसर बादशाह था, जो मालो दौलत और शान व शौकत की फरावानी रखता था और असबाब और वसाइल पर भी उसी का कब्ज़ा था, इन्हीं वजूहात की बिना पर मूसा अलैहिस्सलाम की दावत के काम में जो है वो रुकावट बना हुआ था। तो वो खूब जानता था कि अगर मूसा की दावत को फ़रोग हासिल हो गया तो उसका इक़्तिदार जो है, उसकी जो हुकूमत है, वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो उसने इस दावत को रोकने में अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया हुआ था। और ज़ाहिर है, जो शख्स दावत हक़ की मुखालफत में इस हद तक जा पहुँचे कि उसके ख़ुद ईमान लाने का तो सवाल ही पैदा ना हो और वो दूसरों को भी हिदायत से हटाता हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन थोड़ी सी कोशिशों के साथ साथ यानी थोड़ा सा साजो सामान और थोड़ी सी जमात के साथ साथ अल्लाह से ये दुआ भी की, क्योंकि दावत हक़ की राह में सबसे बड़ी रुकावट फ़िरऔन और उसकी दरबारियों का यानी कि शहाना ठाट फाट और मालो दौलत की फरावानी है। तो यही चीज़ें एक दुनियादार की नज़र में ज़िंदगी की कामयाबी होती हैं। तो ए परवरदिगार, इन लोगों के मालो दौलत और वसाइल को तबाह बर्बाद कर दे, ताकि ये लोग कम अज़ कम दूसरों की राह तो ना रोके ना, और उनके अपने दिल तो इस काबिल नहीं है कि वो ईमान लेकर आएँ, इल्ला ये कि कोई सख्त अपने अजाब अपने ऊपर नाजिल होता ना देख लें। तो इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बद्दुआत की थी। क़ाल, कहा, क़द तहक़ीक़ उजीबु, कबूल की गई, दावतुकुमा, तुम्हारी दुआ, वस्तक़ीमा, और मुस्तकीम रहो, वला तत्तबिआनी, और हरगिज़ मत पैरवी करो, सबील अल्लज़ीना, उन लोगों के रास्ते की, ला यअलमून, जो इल्म नहीं रखते, वजावज़ना, और उतार लिए गए हम, बनी इसराइल, इसराइल को, बहरा, दरिया से पार, फ़अतबअहुम, पस पीछा किया उनका, फ़िरऔन ने, वजुनूदहु, और उसके लश्करों ने, बग़यन वअदन, सरकशी और ताअद्दी से, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब, अदरकहुल ग़र्क़, जब पा लिया उसको ग़र्क़ होने के अज़ाब ने, क़ाला, तो कहा, आमनतु, मैं ईमान लाया, अन्नहु, ये कि ला इलाहा, नहीं है कोई इला, इल्ला, मगर वही है, अल्लज़ी, जो, आमनत, ईमान लाए, बिही, जिस पर, बनी इसराइल ईमान लाए हैं, व अना, और मैं, मुस्लिमीन, फर्मा बरदारों में से हूँ। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, आयत नंबर 89 में, और तुम साबित कदम रहो और उन लोगों के रास्ते पर ना चलना जिनको इल्म नहीं है। यानी पैगंबर की दुआ के जवाब में अल्लाह ताला ने उन्हें और मुसलमानों की जमात को सब्र और साबित कदमी की तलकीन फरमाई, और ये भी फरमाया कि जो लोग ज़िंदगी की कामयाबी का मुंतहा मकसूद सिर्फ दुनिया का मालो दौलत समझ बैठे हैं, उनकी तरफ मुतलकन इल्तफात ना करो, क्योंकि उनका ये जो नज़रिया है ये सिर्फ जहालत पर मबनी है, और अल्लाह जल्द ही तुम्हें उन लोगों से निजात दे देगा। यानी अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। उसके बाद क्या फरमाया कि हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया, फिर उनके पीछे पीछे फ़िरऔन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज़्यादती के इरादे से चला था, यहाँ तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा, मैं ईमान लाता हूँ जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं मुसलमानों में से हूँ। तो जिन हालात में मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले थे, और जिस तरह बाद में फ़िरऔन और उसके लश्कर ने उनका ताक़ुब किया था, और दरिया के फटने और बनी इसराइल के आफ़ियत के साथ पार हो जाने और फ़िरऔन और उसके लश्कर के इस दरिया में गर्क होने की तफसील हम पीछे भी पढ़ के आए हैं सूरह आराफ में। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताना मकसद है कि फ़िरऔन को जब मौत सामने नज़र आई तो वो कहने लगा कि अब मैं अब मैं रब में से नहीं हूँ, बल्कि हकीकी माबूद तो वही है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं।
میں بھی اب اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کا فرما بردار بن کر رہوں گا. تو فرعون کا یہ اقرار جو تھا یہ دراصل اقتدار سے اپنی دستبرداری کا اعلان تھا، بشرطے کہ اسے موت سے نجات مل جائے. اور وہی بات ہے نا کہ جس کا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعا میں ذکر کیا تھا کہ ان کے دل اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ جب تک کوئی سخت عذاب نہیں دیکھ لیں گے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آنا کیا اب، وقد اور تحقیق عصیتا نافرمانی کر چکا تو، قبلو پہلے اس سے، وکنتا اور تو تھا من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے. فالیوم پس آج، ننجی کا نجات دیں گے ہم تجھے، بی بادانی کا تیرے بدن کے ساتھ، لی تکونا تاکہ ہو جا تو، لمن ان لوگوں کے لیے، خلفہ کا جو تیرے پیچھے ہیں، آیا ایک نشانی ہو جا. وَإِنَّ اور بے شک کثیرن بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، عن آیاتنا ہماری آیات سے، لغافلون البتہ غافل ہیں. تو پیچھے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین جواب دیا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے اور پہلے تو سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس اقرار کے جواب میں فرمایا جیسا اقرار تم اب کر رہے ہو ویسا اقرار پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہو اور پھر بعد میں وہی عہد شکنی کر کے بغاوت کرتے رہے ہو. تو تمہارا اب کا یہ اقرار قطعاً ناقابل اعتبار ہے کہ اگر تمہیں اب بھی ہم نجات دے دیں تو پھر تم وہی کچھ کرو گے جو تم پہلے کرتے رہے ہو. تو اس مطلب پر جو ہے دلیل کے طور پر ایک حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرعون نے یہ کلمات کہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ کاش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے میں نے اس وقت دریا سے کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں ٹھونس دیا کہ اب بھی کہیں اللہ کی رحمت اسے نہ آ لے. اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اب تمہارے اس اقرار کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور تمہاری موت آ چکی، امتحان اور توبہ کا وقت گزر چکا. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق بَوَّأْنَا جگہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو مبوّأ صدق جگہ دینا عمدہ جگہ، ورزقناہم اور رزق دیا ہم نے انہیں من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، فما تو پس نہیں اختلاف کیا انہوں نے، حتیٰ یہاں تک کہ جاءہم العلم آیا ان کے پاس علم، ان بے شک ربک تیرا رب یقضی وہ فیصلہ کرے گا، بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس میں جو کانو تھے وہ فیہ جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے تھے. فَإِن پھر اگر کنتا تو ہو جائے فی شکن کسی شک میں، مما اس چیز سے جو انزلنا اتاری ہے ہم نے، الیک آپ کی طرف، فاسأل الذین تو پس سوال کر ان لوگوں سے، یقرؤون وہ پڑھتے ہیں کتاب من قبلک تجھ سے پہلے، لقد تحقیق جاءک آیا ہے تیرے پاس، حق من ربک تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو پس نہ ہو جا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے. آیت نمبر 92 میں کیا فرمایا کہ آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے، یہ ہے نا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. یعنی تیری لاش نہ تو سمندر میں ڈوب کر معدوم ہوگی نہ مچھلیوں کی خوراک بنے گی، جو کہ فرعون کے ڈوب کر مر جانے کے بعد ایک لہر آئی جس نے اس کی لاش کو سمندر کے کنارے ایک اونچے ٹیلے پر پھینک دیا تاکہ باقی لوگ فرعون کا لاشا دیکھ کر عبرت حاصل کریں کہ جو بادشاہ اتنا طاقتور زوراور تھا اور خود خدائی کا دعوے دار تھا آخر اس کا انجام کیا ہوا. مگر انسانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں دیکھنے اور اس کا اعتراف کرنے کے باوجود عبرت نہیں پکڑتی اور نہ ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ لاش مدتوں اسی حالت میں پڑی رہی، گلنے سڑنے سے بچی رہی اور بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنی رہی. اور جدید تحقیقات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لاش آج بھی محفوظ ہے جس پر سمندر کے پانی کے نمک کی تہ جمی ہوئی ہے جو اسے بوسیدہ ہونے اور گلنے سڑنے سے بچانے کا ایک سبب بن گئی ہے.
اور یہ جو لاش ہے یہ قاہرہ کے عجائب خانے میں آج تک محفوظ ہے، واللہ عالم۔ تو اب یہاں قرآنی آیت کی ثبوت اور موقوف جو ہے موقوف نہیں کہ اس کی لاش جو ہے وہ تا قیامت محفوظ ہی رہے۔ اس کے علاوہ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ جو ہے وہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، اس لیے یہود فرعون سے نجات کی خوشی کے طور پر روزہ رکھتے تھے، تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہود کی مخالفت کے لیے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا۔ پھر جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس دن کے روزے کی حیثیت نفلی روزے کی رہ گئی۔ پھر 93 میں کیا فرمایا کہ یعنی ملک مصر میں بھی ان کو غلبہ دیا، یعنی بنی اسرائیل کو غلبہ دیا، شام میں بھی، اور دونوں سرسبز شاداب ملک ہیں، اور جہاں ہر طرح کے پھل اور غلے جو ہیں وہ کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان مادی نعمتوں کے علاوہ انہیں تورات بھی عطا کی جس میں ان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل ہدایات موجود تھیں، لیکن بعد میں یہی لوگ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ تورات ان کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے ناکافی تھی، بلکہ اس کی وجہ نئے ان کے فلسفیانہ مباحث پیدا کرنا تھے، اور پھر آپس میں اختلافات کرنا تھے، پھر فرقے بنانا تھے، اور اپنی چودراہٹ کی خاطر انہوں نے یہ سب کیا تھا، یعنی فرقے بن گئے تھے، اور فرقوں میں اتنا تعصب پیدا ہوا، اتنی دشمنی، اتنی لڑائی جھگڑے فساد پیدا ہوئے کہ اتحاد کی کوئی صورت ہی باقی نہیں رہی۔ اگر وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے تو وہ پھر سے متحد ہو سکتے تھے۔ تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج بھی ممکن ہے اتحاد کی صورت، یعنی آج بھی جیسے اختلافات ہیں، جیسے فرقے ہیں، یعنی ہر کوئی اپنے قائد کو بہترین سمجھتا ہے اور اپنے فرقے سے دستبردار ہونے کو یوں سمجھتا ہے جیسے ایمان سے کفر میں داخل ہونا ہے، تو آج بھی اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت موجود ہے، اگر اس کی طرف رجوع کر لے گا تو اتحاد کی صورت آج بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد 94 میں کیا فرمایا کہ بظاہر یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ کون سا خطاب؟ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ کریں کہ پھر اگر آپ اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو یہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس سے مراد دوسرے لوگ بھی ہیں۔ یہ خطاب جو ہے یہ محض تاکید ہے۔ وجہ یہ کہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی پر سب سے پہلے خود ایمان لاتا ہے، پھر دوسروں کو دعوت دیتا ہے، اور شک اور ایمان جو ہے یہ دو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس بات میں کیسے شک کر سکتے تھے کہ جس کی تمام دنیا کو دعوت وہ دے رہے ہیں اور سننے والوں کے دلوں میں بھی پہاڑ سے زیادہ مضبوط یقین پیدا کر دیتے تھے، تو اب اگر اللہ کی نازل کردہ وحی میں کسی شخص کو شک پیدا ہو گیا تو آیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے نازل ہے یا نہیں؟ تو اس کا علاج یہ نہیں کہ وہ شک میں ہی پڑا رہے، بلکہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پرانی آسمانی کتابیں جن پر آئی تھیں وہ ان کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں، یعنی یہود و نصارہ، ان سے پوچھ کر اپنا شک وہ دور کر سکتا ہے۔ اگرچہ یہود و نصارہ کی اکثریت ایسی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ان میں کچھ انصاف پسند لوگ موجود تھے جن میں سے کچھ ایمان بھی لے آئے تھے۔ تو آپ کے اور صحابہ کے شک نہ کرنے کا عملی ثبوت یہ ہے کہ آپ نے یا صحابہ نے کبھی اہل کتاب سے یہ بات نہ پوچھی، بلکہ جو جیسے اللہ کی طرف سے وحی اتری وہ اس پر ایمان لے کر آئے۔ وَلَا تَكُونَنَّ، اور ہرگز مت ہو جاؤ، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے کذبوا جو جھٹلاتے ہیں بِآیاتِ اللہ، اللہ کی آیات، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو کیا ہو جاؤ گے؟ تم ہو جاؤ گے خسارہ پانے والوں میں سے، اور نہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، کہیں آپ بھی خسارہ پانے والوں میں نہ ہو جائیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو حقت ثابت ہوئی علیہم ان پر کلمۃ بات ربک، تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ وَلَوْ، اور اگر جاءتہم، آئیں ان کے پاس، کل آیتن، تمام نشانیاں، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، وہ دیکھ لیں درد دینے والے عذاب کو، فلو، پس کیوں، لا کانت، نہیں ہوئی، قریتن، کوئی بستی،
आमनत जो ईमान लाई हो, फनफ़अहा पस नफ़ा दिया हो उसको, ईमानुहा उसके ईमान ने, इल्ला कौम यूनुस मगर कौम यूनस की। लम्मा जब आमनु वो ईमान लाए, कशफना खोल दिया हमने, अनहुम उनसे, अज़ाबल ख़िज़्य रुसवाई का अज़ाब, फ़िल हयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी से, व मत्तअनाहुम और फ़ायदा दिया हमने उन्हें, इला हीन एक मुद्दत तक। तो पीछे आयत नंबर 96 में क्या फरमाया, इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, यकीनन जिन लोगों के हक़ में आपकी बात, आपके रब की बात साबित हो गई, वो ईमान ना लाएंगे। तो शक और तकज़ीब के बहुत से मराहिल होते हैं। सबसे पहले शक पैदा होता है, अगर उसका अजाला ना किया जाए तो वो शक तरक्की करके मज़ीद इससे पुख्ता सूरत इख्तियार कर लेता है, यानी ऐसा शख्स फिर दलील बाजियों पर उतर आता है और दूसरों से झगड़ा शुरू कर देता है। फिर उसके बाद तकज़ीब का दर्जा आता है, यानी झुटलाने का, यानी ऐसा इंसान फिर अल्लाह की आयत का इनकार कर देता है। और फिर जब वो इस तकज़ीब में पुख्ता हो जाता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब कोई हक़ बात कबूल करने पर वो आमादा ही नहीं होता, तो इससे कबूल हक़ की इस्तिताअत जो है वो छीन ली जाती है। तो यही वो कैफियत है जिसे अल्लाह ताला ने कई मकामात पर मोहर लगने से ताबीर फरमाया है, यानी ऐसे लोगों को अल्लाह की कोई भी निशानी या मौजज़ा जो है राह रास्त की तरफ लाने में मुआवन साबित नहीं हो सकते। वो बस उस वक़्त ही ईमान लाएंगे जब कोई जानलेवा अजाब देख लें, जैसे फ़िरौन जब गर्क होने लगा तो वो उस वक़्त ईमान लेकर आया था। फिर आयत नंबर 98 है, फ़लौला कानत क़रियतुन आमनत फ़नफ़अहा ईमानुहा इल्ला कौम यूनुस, चुनाचे कोई बस्ती ईमान ना लाई कि ईमान लाना उसको नाफ़े होता सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने रुसवाई के अज़ाब को दुनियावी ज़िंदगी में उनसे टाल दिया और उनको उस वक़्त तक के लिए ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र यहाँ पहली दफ़ा आया है और इसी वजह से इस सूरत का नाम सूरह यूनुस भी है, लेकिन आगे भी सूरह अंबिया में इसका ज़िक्र आएगा, सूरह साफ़ात में आएगा, सूरह कलम में भी आएगा। तो आप तकरीबन 800 साल क़बल मसीह नैनवा की तरफ मबऊस हुए। तो यूनुस अलैहिस्सलाम कहाँ पर मबऊस हुए? नैनवा बस्ती की तरफ। और नैनवा उस ज़माने में दरियाए दजला के किनारे एक बहुत बड़ा और बारौनक शहर था, और उस शहर के खंडरात मौजूदा शहर इराक़ के बिल्कुल मुकाबिल पाए जाते हैं, और यही शहर कौम यूनुस का दारुल सल्तनत था। और इसके खंडरात से ये अंदाज़ा होता है कि ये शहर तकरीबन 60 मुरब्बा मील में फैला हुआ था। तो अशूरा लोग भी बुत परस्त थे। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक उन्हें तबलीग की और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, मगर उन पर कोई असर नहीं हुआ, और अपने नबी की तकज़ीब की मुखालफत पर जमे रहे। और सरकश और हट धर्म लोगों के मुतालिक अल्लाह की सुन्नत जारी यही है कि उन पर अजाब नाजिल करके उन्हें तबाह बर्बाद कर दे। और ऐसे अजाब से अम्बिया अपनी सरकश कौमों को डराते भी रहे हैं। तो सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी उन लोगों से मायूस होकर और तंग आकर उन्हें एक मुअय्यना वक्त पर, बाज़ रिवायात के मुताबिक 3 दिन और बाज़ रिवायात के मुताबिक 40 दिन बाद अजाब नाजिल होने की धमकी दे दी। हालांकि मुअय्यन वक्त की कैद के साथ अजाब की धमकी देना अल्लाह की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। तो इस कौम ने फिर भी कोई परवाह न की, और जब अजाब आने के वक्त में 1 आध दिन बाकी रह गया और अजाब के असरात नज़र ना आए, तो यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के मर्ज़ी, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर वहाँ से चल खड़े हुए कि कोई अजाब ही ना आ जाए। तो इन लोगों की नज़रों में वो ये था कि वो झूठे साबित होंगे, कि इन्होंने कहा था कि इतने दिनों बाद अजाब आएगा, और फिर जब आसार कोई भी ज़ाहिर ना हुए तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म आने से पहले वहाँ से जाने का इरादा किया। और वो उनको ये था कि कहीं वो लोगों की नज़रों में झूठे ही ना करार पा जाएं। तो आपका इस तरह बिला हुक्म इलाही निकल खड़े होना भी अगरचे अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ था, तो आपको सच्चा करने की खातिर मुअय्यना वक्त पर अजाब आ भी गया। सियाह बादल छा गए, तारीक धुआं, और इस कौम के घरों की तरफ वो बढ़ने लगा। और उस वक़्त लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करना शुरू कर दिया,
اور جب وہ نہ ملے تو خود اپنے بال بچوں بلکہ جانوروں سمیت ایک کھلے میدان میں وہ اکٹھے ہوئے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، آہوزاری کرنے لگے، اور اتنا زیادہ انہوں نے رو رو کر دعائیں کی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر جو عذاب واقع ہو رہا تھا انہیں اس عذاب سے نجات دے دی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ کی واحد مثال ہے کہ اس قوم پر سے آنے والے عذاب کو روک دیا گیا۔ پھر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس قوم سے یہ امتیازی اور استثنائی سلوک کیوں ہوا، جبکہ اور تو کسی قوم سے ایسا نہیں ہوا کہ اس سے عذاب ٹال دیا گیا ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امتیازی سلوک بھی اللہ کے ایک دوسرے قانون کے مطابق ہوا تھا، جو یہ تھا کہ یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آئے بغیر انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ابھی ان پر حجت کا وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس انداز سے ان لوگوں نے اللہ کے حضور آہوزاری کی تھی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی تھی، اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کی تھی، تو واللہ عالم اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وَلَوْ، اور اگر شاء چاہتا ربک تیرا رب، لآمن البتہ ایمان لاتے من جو کوئی فی الارض زمین میں ہیں، کلہم سب کے سب، جمیعا سارے، افانتا کیا پس تو تکرہ الناس زبردستی کرتا ہے لوگوں کو، حتی یہاں تک کہ یکون ہو جائے مؤمنین وہ مسلمان ہو جائیں۔ وما کان لنفس ان تؤمن، اور نہیں ہے کوئی انسان کہ وہ ایمان لے آئے، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے، وَيَجْعَلُ، اور کر دیتا ہے، رجسا پلیتی کو، نجاست کو، علی الذین ان لوگوں پر، لا یعقلون جو نہیں عقل رکھتے۔ آیت نمبر 99 میں کیا فرمایا کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو انتہائی خواہش تھی کہ سب کے سب لوگ ہی ایمان لے آئیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، مگر یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں وہ بصیرت کی بنا پر لائیں، اختیار اور ارادے کی پوری آزادی کے استعمال کے بعد ایمان لے کر آئیں۔ تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ کسی کو ایمان لانے پر مجبور کریں، اور نہ ہی آپ کو ان کے ایمان لانے سے کوئی دکھ ہونا چاہیے یا پریشان ہونے کی آپ کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ پھر آیت نمبر 100 میں کیا فرمایا؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ کے اذن کا مفہوم کیا ہے کہ یعنی اللہ کی توفیق اور منظوری کے بغیر کسی کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہوتی، اور یہ توفیق صرف اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو حق کی تلاش میں اپنی عقل سے کام لے، اور اسے حق کی تلاش کی فکر جو ہے وہ لگی رہے، اور وہ ہر طرح کے تعصبات اور نظریات سے ذہن کو پاک کر کے اللہ کی آیات میں خالی و ذہن ہو کر غور و فکر کرے۔ اور جو شخص اس انداز سے حق کو تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے اور ایمان لانے کی توفیق بھی دے دیتا ہے، اور اسی کا نام اللہ کا اذن ہے۔ لیکن جو شخص اپنے آباء و اجداد کی تقلید، اپنے مذہبی تعصبات اور خارجی نظریات سے بالاتر ہو کر کچھ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہ کرے تو اسے اللہ ایمان کی نعمت نصیب نہیں کرتا، پھر اس کی قسمت میں جہالت، گمراہی، غلط کاری، کفر، شرک جیسی نجاستوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ قل انظروا، کہو انظروا دیکھو، ماذا کیا ہے، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وما تغنی اور نہیں کفایت کرتی، آیات و نشانیاں، والنذر اور ڈرانے والے، عن قوم ایسے قوم سے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ تَنْتَظِرُونَ پس نہیں انتظار کرتے وہ، الا مگر، مثل مانند، ایام دنوں کے، الذین ان لوگوں کے، خلو جو گزرے ہیں، من قبلہم ان سے پہلے، قل کہہ دو، فانتظروا پس منتظر رہو، انی بے شک میں بھی، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ تو آیت نمبر 101 میں کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے تو کائنات کی ایک ایک چیز میں اللہ کی معرفت کے دلائل مل سکتے ہیں، حتیٰ کہ درختوں کے پتے، پھولوں کی مہک اور ان کے مختلف رنگ شکلیں بھی اللہ کے وجود اور اس کی توحید پر بے شمار دلائل پیش کریں گے۔ جو لوگ غور و فکر کی بجائے ہر دھرمی ضد تعصب سے کام لیتے ہیں ان کے لیے حسی معجزے بھی بیکار ہی جاتے ہیں، انہیں بھی دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ محض جادو ہے، اس کے کرشمے ہیں، اور ان کے لیے نہ کوئی نصیحت کارگر ثابت ہوتی ہے، نہ ہی اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت کا خوف انہیں ایمان لانے پر آمادہ کر سکتا ہے۔
پھر ایسے لوگ اس وقت تک ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک عذاب کی شکل میں اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں۔ تو پرانی اقوام کے انجام سے عبرت حاصل کرنا ان کے لیے بحث سے ہی باہر ہے، کیونکہ وہ ایسے انجام کو بھی کسی مادی توجیحات تلاش کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو سمجھانا ہی بے سود ثابت ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا یہی جواب مناسب ہے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلے کی کوئی صورت نکال دے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے۔ ثم پھر ننجی نجات دیں گے ہم رسولنا اپنے پیغمبروں کو، والذین اور ان کو آمنوا جو ایمان لائے، کذالک اسی طرح حقا ثابت ہوا علینا اوپر ان کے، ننجل مؤمنین نجات پانا مسلمانوں کا یا مومنوں کا۔ تو اللہ کا ہمیشہ سے یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی کسی مجرم قوم پر اپنے رسول کی تکذیب کی وجہ سے عذاب نازل کرتا ہے تو وہی کے ذریعے اس عذاب کی آمد سے پہلے رسول کو مطلع کر دیتا ہے اور عذاب کے بچاؤ کی صورت بھی بتا دیتا ہے۔ تو عذاب سے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ تو عذاب سے بچ جاتے ہیں، اور جو مجرم ہوتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ قل کہہ دو یا ایھا الناس ان لوگو، ان کنتم اگر ہو تم فی شک کسی شک میں، من دینی میرے دین سے، فلا تو پس نہیں اعبدو میں عبادت کرتا، الذین ان کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن اعبد اللہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی وہ جو یتوفاکم وفات دے گا تمہیں، قبض کرتا ہے تمہیں، وامرت اور حکم دیا گیا ہوں میں، ان یہ کہ اکون میں رہوں، من المؤمنین ایمان والوں میں۔ یعنی موت کے متعلق چند ایسے حقائق جن کا انسان انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ مومن ہے یا مشرک۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان کو موت آ کے رہے گی، کوئی انسان موت کی گرفت سے آج تک نہ تو بچ سکا ہے نہ بچ سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب موت کا وقت آ جائے تو اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور تیسرا یہ کہ موت ہر انسان کے لیے ناگوار ہوتی ہے، کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ مومنوں کو موت کے وقت آئندہ کے بہتر انجام کی خوشخبری دی جاتی ہے یا انہیں جنت میں ان کا مقام دکھا دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ موت کو رضامندی سے قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ان تینوں حیثیتوں کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے، اور خاص طور پر اس حقیقت کو کہ موت کو ان کے معبود ٹال نہیں سکتے، یہ بھی مانتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے اپنے لیے معبود حاجت روا مشکل کشا بنا رکھے تھے۔ تو وہی کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے کہو کہ اگر تم کسی شے میں ابھی بھی شک رکھتے ہو، یعنی اللہ کی ذات کے متعلق ابھی بھی تمہیں کوئی شک ہے، تو تم اپنے شک میں ہی رہو، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو تم کرتے ہی رہو، اور میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو روحوں کو قبض کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور مجھ کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں ہی رہوں، یعنی کہ جن معبودوں کی تم پرستش کرتے ہو میں ویسا نہ ہو جاؤں، ان کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں، اور ایمان والوں میں ہی رہوں۔ وَأَنْ اور یہ کہ اقیم سیدھا کر وجہ کا اپنے چہرے کو للدینی دین کے لیے، حنیفہ حنیف کے یعنی کہ یکسو ہو کر، وَلَا تَكُونَنَّ اور مت ہو، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اس آیت میں اور اگلی جو دو آیات ہیں، یہ خطاب جو ہے ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، جبکہ یہ ارشادات تمام لوگوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے ہیں کہ اس کے لیے نبی کی دعوت کا تو آغاز ہی شرک کی تردید سے ہوتا ہے، اور اس کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی شرک سے پاک ہوتی ہے۔ تو اب ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ دین اسلام کا جو راستہ اللہ نے بتا دیا یا دکھایا، تو بالکل ناک کی سیدھ اسی پر چلتے جاؤ، دائیں بائیں آگے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی سیدھی راہ کے علاوہ ادھر ادھر جتنے بھی راستے ہیں سارے شیطانی راستے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر قسم کے قبائلی تعصبات، جاہلانہ سوچ، مشرکانہ رسم و رواج اور پرانے نظریات کو بالکل چھوڑ چھاڑ کر یکسو ہو کر چلنا ہوگا، اور پھر یہ فرمایا کہ خاص طور پر مشرکانہ عقائد، ان کی رسم و رواج اور ان کی عادات اور ان کے کردار سب سے پاک صاف رہ کر اللہ کی راہ کو اختیار کرنا ہوگا۔ وَلَا تَدْعُوا اور مت پکار من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعک جو نہیں نفع دیتا تجھے، ولا یضرک اور نہ ضرر دے گا تجھے، فَإِن پھر اگر فعلت تو نے ایسا کیا، فَإِنَّکَ تو پس بے شک تو، اذًا من الظالمین اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا، وَإِن یمسسک اور اگر لگا دے تجھے اللہ یا پہنچا دے تجھے اللہ بضر کوئی برائی یا کوئی تکلیف، فلا کاشف تو نہیں ہے دور کرنے والا لہو اس کو، الا ہو مگر وہی اللہ ہی ہے جو اسے دور کر سکتا
سکتا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ اور اگر تو ارادہ کرے بخیر خیر کا، فلا تو نہیں ہے راد لفضلہ کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو، یصیب وہ پہنچا دیتا ہے بھی اس کے ساتھ من یشاء جسے وہ چاہے، من عبادہ اپنے بندوں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو انسان جب بھی کسی ہستی یا معبود کو پکارتا ہے تو اس کی دو ہی غرضیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایسے کام کے لیے پکارے گا جس سے اسے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے جیسے اولاد، رزق، یا کسی ایسے کام کے لیے پکارے جس سے کوئی مصیبت یا تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ تو ان دونوں اغراض کے لیے اللہ کے سوا کسی کو پکارنا یا یہ اس کی عبادت ہی کہلاتی ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اور یہ حاجت روائی پوری کروانا، یہ اگرچہ وہ حاجت روا نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے دنیا میں جو کسی کی ضرورت کو، کسی مصیبت کی تکلیف کو یا تکلیف کو دور کر سکتی ہے، مصیبت زدہ کو راحت پہنچا سکتی ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ تو کسی کو پکارنا بھی عبادت ہے، اس کی عبادت ہے، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے، شرک عظیم ہے۔ قل کہہ دو یا ایھا الناس اے لوگو، قد تحقیق جاءکم الحق آ گیا تمہارے پاس حق من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن اہتدی پھر جس نے ہدایت پائی، فانما تو پس بے شک یہتدی وہ راہ پاتا ہے، لنفسہ اپنی جان کے لیے، یعنی اپنے ہی حق میں وہ بھلائی کرتا ہے، ومن ضل اور جو کوئی گمراہ ہو گیا، فانما تو پس بے شک یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا اپنے اوپر، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے اگر وہ گمراہ ہوتا ہے، وما انا اور نہیں میں علیکم تمہارے اوپر بھی وکیل، میں تم پر وکیل نہیں ہوں، واتبع اور پیروی کر ما یوحا اس کی جو وحی کی جاتی ہے، الیک تیری طرف، واصبر اور صبر کر، حتی یہاں تک کہ یحکم اللہ حکم کر دے اللہ، وہو خیر الحاکمین اور وہ بہتر ہے حکم کرنے والا۔ کیا فرما دیا کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں ہے، اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں جس پر چاہے نشاور کر دے، بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اے لوگو تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ گیا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے گا تو وہ اپنے ہی لیے ہدایت پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ روی اختیار کرے گا، بے راہ ہو جائے گا تو اس کا خسارہ اسی کو بھگتنا پڑے گا، اور میں تم پر وکیل نہیں ہوں، مسلط نہیں کیا گیا۔ تو 3 آیات میں جو ہدایت کا مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے شرک سے مکمل بچنا، خالصتاً اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا، اسے ہی نفع و نقصان کا مالک سمجھنا، اور منزل من اللہ شریعت پر ادھر ادھر دیکھے بغیر یکسوئی کے ساتھ گامزن ہو جانا، اور ایسی ہدایت کرنے والے کو دنیا میں یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے اسے مکمل رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے، اسے بیرونی نظریات اور فلسفوں کی ضرورت نہیں رہتی، اور زندگی بہت ہی پرسکون گزرتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً اسے فلاح نصیب ہوگی۔ اور جو شخص ایسی ہدایت کو اختیار نہیں کرتا وہ ساری زندگی ادھر ادھر لڑکتا ہی رہتا ہے، اسے دنیا تو اتنی مل جاتی ہے جتنی اس کے نصیب میں ہوتی ہے، مگر سکون نہیں مل سکتا، اور آخرت میں اس کی تباہی اور بربادی جو ہے وہ یقینی ہے، اور اس تباہی کا وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ پھر اگلی صورت میں کیا فرمایا، آپ اس کی پیروی کرتے رہیں، جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور سب فیصلے کرنے والوں سے وہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ صورت جو ہے یہ مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، جبکہ مسلمانوں پر کفار کے شدید ظلم کی انتہا ہو چکی تھی، اور بعض جرأت مند صحابہ کی خواہش کے باوجود ابھی تک مسلمانوں کو جہاد کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ تو اس صورت کے آخر میں ایک دفعہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ابھی سب کچھ صبر کے ساتھ برداشت کرنے اور وحی کی اتباع کرنے کی ہی تلقین کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی انہیں اچھے دنوں کی آمد کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے گا، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔